नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामिन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम तलाक़ के टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कुरानी हवाले से। अब ये जो है तलाक़ का टॉपिक ये सूरह बकरा में आयत नंबर 229 टू 29 आयत है। तो देखते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अत्तलाक़ु मर्रताने, तलाक़ 2 मर्तबा है। यानी 2 लफ्ज़ नहीं कहा अल्लाह ने, 2 मर्तबा। जिस तरह सेमिस्टर होते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये भी इसी तरह है। सेमिस्टर में जितने पेपर भी होते हैं वो फर्स्ट टर्म ही कहलाता है। अब फर्स्ट टर्म में जितने पेपर हैं वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा। अब इसमें भी मर्द ने औरत को तलाक दी, तलाक 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 तलाक, यानी जितनी बार भी कहा वो एक तलाक होगी, एक सेमिस्टर होगा, एक मर्तबा होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं एक आदमी को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में 2 मर्तबा तलाक देने का यानी अल्लाह ने वो दिया है, हक दिया है। फ़इमसाकिम बिमारूफ़िन, हक या इजाज़त। अल्लाह फरमाते हैं फ़इमसाकिम बिमारूफ़िन, इसके बाद यानी चाहे तो रोक ले दस्तूर के मुताबिक, और तसरीहुम बिइहसान, या चाहे तो उसे रुखसत कर दे एहसान के साथ। वाला यहिल्लु लकुम, नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अन ताखुज़ू, के तुम वापस लो, मिम्मा, जो कुछ आताई तुमुहुना, तुम उन्हें दे चुके हो, शैअन, कुछ भी, इल्ला अन यखाफ़ा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह। हाँ, इस सूरत में एक दूसरे से वापस ले सकते हो अगर दोनों यानी दोनों को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, यानी वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी तरह नहीं निभा सकेंगे। हो सकता है मर्द का दिल इस औरत में ना लग रहा हो सकता है औरत का दिल उसमें ना लग रहा हो, फिर ख़यानत ना हो जाए। अगर अल्लाह की हदूद को तोड़ने का खदशा हो तो अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या करो, तुम एक दूसरे से जो चीज़ दे चुके वापस इस सूरत में ले सकते हो। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह ही, कि तुम अल्लाह की हदों को जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं कायम नहीं रख सकोगे। फला जुनाह अलैहिमा, नहीं गुनाह उस औरत पर, फ़ी मफ्तदत बिही, कि वो इस मर्द से तलाक के बदले में उसकी दी हुई चीज़ वापस कर दे। बदले में यानी मुझे वो कहती है कि तलाक दे दो, बदले में जो उसने लिख पढ़ कुछ दे दी थी तो वो वापस कर दे और फिर वो तलाक ले। या मर्द दे रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अल्लाह की जो मुकर्रर करदा हदें हैं इनकी पासदारी नहीं कर सकूँगा। दोनों सूरत में अगर खदशा हो मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से, खदशा हो कि वो अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर ये एक दूसरे से यानी वो वापस एक दूसरे से ले सकते हैं, कर सकते हैं। औरत उसे वापस कर देगी कि मुझे तलाक चाहिए, ये लो अपनी चीज़, इसके बदले में मुझे तलाक दे दो। अल्लाह फरमाते हैं तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तातदूहा, बस तुम इनको पामाल ना करना, इनसे ज़्यादती ना करना। ऐसे ही जैसे मेरे घर के हदूद हैं, तो कोई भी फलां के है तो मैं कहूँगी कि ये मेरा घर था, क्यों फलां के है। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी हदें हैं तो इनको मत फलांगना, इनसे ज़्यादती ना करना। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, जो भी अल्लाह की हदों को तोड़ रहा है, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही ज़ालिम होंगे। अब इसकी मज़ीद डिटेल किस तरह होगी वो हम जाएंगे सूरह तलाक़ में। सूरह तलाक़ में अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा तलक़्तुमुन्निसा, जब तुम तलाक देने लगो अपनी औरतों को, फ़तल्लिक़ूहुन्ना, बस तुम तलाक दो उन्हें, लिइद्दतिहिन्ना, यानी उनकी अयाम तोहर में, यानी जब वो हैज़ से नहा धो के पाक हो जाएं और फिर मर्द उस कुर्बत भी ना करे, यानी कि मर्द उससे कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना करे, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या है, यानी उनके अयाम तोहर में उन्हें तलाक दो,
تاکہ ایام طہر یعنی پاکی کے دن جب عورت نہا لے تاکہ گننے میں آسانی ہو کہ کتنے طہر گزر چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں طلاق دو ایام طہر میں، وآسوا العدہ اور گنتے رہو یعنی یہ طہر کے دن کہ ایک ماہ کا طہر دوسرے ماہ کا، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن تو مت نکالو انہیں ان کے گھروں سے، ان کے گھر یعنی شوہر نے اسے ابھی بالفرض پہلا سمسٹر دیا ہے، پہلی وہ کی ہے مرتبہ دی ہے، پہلی مرتبہ میں جتنی دفعہ بھی کہے گا وہ ایک مرتبہ ہی ہوگی۔ اب اس نے ایک مرتبہ میں جو دی ہے اب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں 3 حیض تک عورت مرد کے گھر رہے گی، اکٹھے رہیں گے، ادھر ہی رہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم انہیں مت نکالو من بیوتہن ان کے گھروں سے، ولا یخرجن نہ ہی وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اللہ فرماتے ہیں خود بھی وہ نہ نکلیں، غصے میں آ کے اپنا سامان اٹھا کے خود بھی نہ جائیں، صرف ایک صورت میں وہ باہر جا سکتی ہیں، باہر وہ نہیں بلکہ تم نکال سکتے ہو انہیں اس صورت میں کہ اگر وہ کھلم کھلا بے حیائی کر کے آئی ہے۔ اسی سورہ میں کوئی عدت نہیں ہوگی جسے مرد شمار کرتا رہے، کیونکہ وہ عورت نے سرکشی کی ہے، اس کے قدم باہر نکل گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سورہ میں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلم کھلا بے حیائی کر کے آئی ہے اور مرد نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، تب وہ کوئی عدت اس کے اوپر نہیں ہوگی جسے وہ گنے، اس سورہ میں اسے وہ باہر کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جو بھی توڑے گا اللہ کی حدوں کو، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا، یعنی اس کا جواب دہ وہ خود ہوگا، اللہ کو خود وہ جواب دینے والا ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا، کسی اور پر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آخرت میں وہ خود پکڑا جائے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم شاید کہ اللہ نے اس کے بعد موافقت کی یا صلح صفائی کی کوئی صورت پیدا کر دی ہو، یعنی اگر اس نے مرد نے طلاق دی پھر 3 مہینے کی 3 حیض کی کیا ہے عدت ہے، اللہ فرماتے ہیں 3 حیض تک یعنی میاں بیوی ایک ہی جگہ رہیں گے، چاہے فرسٹ سمسٹر ہوا ہے چاہے سیکنڈ سمسٹر ہوا ہے، تو کیا ہوگا اسی گھر میں رہے گی، کیا پتہ اللہ فرماتے ہیں اکٹھے ساتھ رہنے سے آپس میں صلح ہو جائے اور اس طرح یہ ٹوٹتا ہوا گھر پھر سے بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں سمجھ سکتے شاید کہ اللہ نے یحدث بعد ذلک امرا اس کے بعد کوئی صلح یا موافقت کی صورت پیدا کر دی ہو یا رکھ دی ہو اس صورت میں تمہارا گھر بچ جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب وہ پہنچ جائے عورت اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ اب عدت کیا ہے 3 حیض، یعنی 3 حیض کے بعد یا تو اسے اللہ فرماتے ہیں جب وہ پہنچ جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ اسے روک لو، یعنی آپس میں صلح کر لو، یہ پھر کیا ہوگی 1 سمسٹر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں بمعروف اسے روک لو دستور کے مطابق، او فارقوہن یا اسے رخصت کر دو بے معروف دستور کے مطابق، تو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ دونوں صورتوں میں اسے روکنے کی صورت میں بھی اسے رخصت کرنے کی صورت میں بھی 2 صاحب عدل اچھے خاندان کے حکمت والے جو افراد ہیں انہیں یعنی کہ گواہ کر لو ذوی عدل منکم 2 صاحب عدل آدمی کو اپنوں میں سے، اب کیا ہے غیروں میں سے نہیں کرنا پھر ڈھونڈتے پھرو کہ وہ کون تھا، اپنے خاندان میں سے 2 صاحب عدل آدمیوں کو کیا ہے گواہ کر لو، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ وہ گواہی دیں اللہ کے لیے، یعنی اصل میں اللہ کے لیے وہ گواہ کیا ہوں گے، اللہ کو گواہی دینے والے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے عدل کے ساتھ گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ ذالکم یوعظ بہ اللہ نصیحت کرتا ہے اس بات کی تمہیں، من کانا ہر اس شخص کو یؤمن باللہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ومن یتق اللہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، یجعل لہ مخرجا
اللہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت، کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّل، جو بھی بھروسہ رکھے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اسے رزق دے گا، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچ یعنی گمان بھی نہیں کر سکتا، اللہ وہاں سے راہیں کھولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّل عَلَى اللَّهِ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اسی طرح اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں واللائی یئسنا، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں یعنی بیویوں میں سے، ان تب، اگر تمہیں شک ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، فعدتہن، پس ان کی عدت ہوگی، ثلاثہ اشہر، 3 مہینے تک، جن کے حیض بند ہو چکے ہیں۔ اگر شک ہو رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے حمل ٹھہر گیا ہو، تو پھر کیا ہے، فعدتہن ثلاثہ اشہر، اس کی عدت ہوگی 3 مہینے، واللائی لم یحضن، اور وہ لڑکیاں جنہیں حیض نہیں آئے، یعنی وہ اپنی عمر کو تو پہنچ گئی ہیں، حیض کی عمر کو، لیکن حیض ظاہر نہیں ہوئے، پھر اگر شک ہو رہا ہے کہ ان کو حمل تو نہیں ٹھہر گیا، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہی ہوگی۔ یہ عدت کس لیے اللہ نے رکھی ہے سب کی؟ تاکہ جو بچہ ہے پیٹ میں، جو حمل ہے، وہ واضح ہو جائے کہ یہ عورت حاملہ تو نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ حاملہ ہے تو وہ آگے نکاح اس صورت میں یعنی نہیں کر سکتی جب تک یہ عدت پوری نہیں کر لیتی۔ اس عدت کا رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ بچے کی جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو جائے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں، آجالہن، ان کی عدت ہوگی، ان یضعن حملہن، بچہ جننے تک۔ اب ہو سکتا ہے شروعات کے دن چل رہے ہوں، جب تک یعنی بچہ 9 ماہ تک پیدا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کی عدت چلتی رہے گی، وہ اور جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اور بالفرض اگر حاملہ وہ تھی، مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، تو اگر صبح وہ بیوہ ہوئی، شام بچہ پیدا ہو گیا، یا صبح اسے طلاق ہوئی، شام اسے بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس کی عدت ہوگی وضع حمل تک۔ وَمَن یتق اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا اللہ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، انزلہ الیکم، وہ جو اس نے تمہاری طرف مومنو مسلمانوں نازل کیا۔ وَمَن یتق اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا اللہ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دے گا اس کا اجر۔ اب اللہ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم، اپنی متعلقہ بیویوں کو وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو، کیونکہ ابھی عدت چل رہی ہے، پھر اللہ اس پہلی پوزیشن پہ آگے ہیں کہ انہیں وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، جو بھی جگہ تمہیں ملی ہو یا میسر ہے، ولا تضاروہن، مت انہیں روکے رکھو اس وجہ سے کہ تم ان پر زیادتیاں کر سکو، یعنی اس وجہ سے انہیں نہ روکے رکھو کہ تم ان پر زیادتیاں کر سکو، لتضیقوا علیہن، اور ان پر ان کی زندگی تنگ کر دو، کہ ان پر ان کی زندگی تنگ کر دو، اس وجہ سے انہیں نہ روکے رکھو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، ہاں اگر وہ حاملہ عورتیں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرتے رہو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے دیں، اس وقت تک ان کے اوپر خرچ کرتے رہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں دو ان کی اجرت، وَتَعْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور جو اجرت یعنی خرچ کا معاملہ ہے وہ تم آپس میں طے کر لو۔ وَإِن تَسَرْتُمْ، اگر تم ستانے لگو ایک دوسرے کو اس بچے کی وجہ سے، خرچ کی وجہ سے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو اس بچے کو دوسری کسی دایا وغیرہ سے، عورت سے دودھ پلواؤ۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے صاحب حیثیت باپ اپنی ہستی یا وسعت کے مطابق، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جسے تنگ رزق
ملا ہوا ہے فَلْيُنْفِقْ وہ خرچ کرے مما آتاہ اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی بھی جان کو الا ما آتاہ مگر اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا اس کے اوپر وہ اٹھا سکتا ہے. کیسے؟ جیسے میں نے 10ویں کا پیپر دینا ہے تو مجھے 10ویں ہی کا پیپر دیا جائے گا، نہ کہ ایم اے کا دیا جائے گا. اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیپر جس انسان کو دیا ہوا ہے اس کی استطاعت کے مطابق دیا ہوا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی بھی جان کو مگر اتنی ہی جتنا وہ اسے اٹھا سکتا ہے. سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. اب پھر آ جائیں ادھر سورۃ بقرہ کی طرف. اب جو 230 ہے، اب اس کی آیت 230 آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کیا تھی، ایک مرد کو اپنی شادی شدہ زندگی میں طلاق دینے کا حق 2 مرتبہ ہے، 2 سمسٹر ہے. 2 لفظ نہیں کہا طلاق حرام ہو گئی، نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے فرسٹ طلاق دی، یعنی ایک مرتبہ میں جتنی دفعہ کہا وہ ایک مرتبہ ہوگی. اس کے بعد وہ 3 حیض تک عورت مرد کے گھر رہے گی، اکٹھے رہیں گے. 3 حیض گزر جائیں گے، اگر صلح نہیں ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے، یا اسے روک لو اچھے طریقے سے. اگر بالفرض اس نے بیوی کو روک لیا تو پھر اپنی زندگی میں اس کے پاس ایک مرتبہ اور چانس ہے. پھر اگر اس نے دوبارہ اپنی زندگی میں شادی شدہ زندگی میں اسے دوسری مرتبہ طلاق دی تو وہ پھر اسی طرح پروسیس چلے گا. 3 حیض تک عورت اور مرد اکٹھے رہیں گے. اگر اس کے بعد اس نے اس کو روک لیا تو پھر زندگی میں جب کبھی اس نے تیسری مرتبہ طلاق دی تو پھر کوئی عدت نہیں ہوگی جو وہ شمار کریں گے، بلکہ اسی وقت ہی عورت حرام ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلے اپنے 2 چانس لے چکا ہے. تو تیسری دفعہ دینے کے بعد وہ بالکل ختم ہو جائے گی. یعنی بالفرض اس نے پہلے ہی سمسٹر میں نہیں روکا، اسے رخصت کر دیا تو وہ عورت اب آزاد ہے، وہ جہاں بھی چاہے شادی کر سکتی ہے کیونکہ اس نے نہیں روکا تھا. وہ عدت پوری ہو گئی تھی، 3 حیض گزر چکے تھے. جب مرد نے نہیں روکا تھا، اسے رخصت کر دیا تھا اور اس پہ گواہ بھی ٹھہرا لیے تھے، اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے جسے وہ واپس بلائے. تو اب کیا ہے، اس نے 2 حق اپنے استعمال کر لیے تھے اپنی شادی شدہ زندگی میں. اب اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَ کہا پھر اگر اس مرد نے تیسری مرتبہ، اب لاسٹ سمسٹر تھا، اس کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بس نہیں حلال اس بندے کے لیے، مِن بَعْدُ اس کے بعد، حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہاں تک کہ وہ دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے. دوسرے آدمی سے شادی قدرتی طور پر اس کی ہوئی. پھر فَإِن طَلَّقَ کہا دوسرے نے بھی 3 طلاقیں دے دیں، 3 مرتبہ، 3 سمسٹر، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو نہیں گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں، ان زنا یعنی وہ پہلے میاں بیوی، اس میں وہ نہیں ہے، سکیم نہیں چلنی، قدرتی طریقے سے. دوسرا فوت ہوا یا اس نے طلاق دی، اب پھر یہاں سے بھی ویسے ہی پروسیس گزرے گا. اگر تمام پروسیس گزر گئے، یہاں سے بھی 3 مرتبہ طلاق ہو چکی. اب اللہ فرماتے ہیں نہیں گناہ ان دونوں پر، وہ جو پہلے میاں بیوی تھے تو وہ دوبارہ رجوع کریں، ان زنا اگر وہ سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہاں اللہ نے پھر شرائط بھی رکھ دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے، کیونکہ پہلے وہ ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہیں، ان کی نہیں بنی تھی، طلاق ہو گئی تھی. اب اگر اللہ کی حدوں کی پاسداری کریں گے تو اگر وہ لوٹنا چاہیں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا وہ بیان کر رہا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، یہ ایک طلاق یعنی فرسٹ سمسٹر یا دوسرا سمسٹر تھا.
اللہ فرماتے ہیں جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو فبلغن آجالہن، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فامسکوہن، چاہے تو انہیں روک لو، کیونکہ یا فرسٹ سمسٹر تھا یا سیکنڈ سمسٹر تھا، بے معروف دستور کے مطابق، او سرحوہن، یا انہیں رخصت کر دو بے معروف دستور کے مطابق، والا تمسکوہن، مت انہیں تم روک کے رکھو، ضرارن نقصان دینے کے لیے، لتعتدوا، اور تاکہ تم ان کے اوپر زیادتیاں کر سکو، ومن یفعل، جو بھی ایسا کرے گا، یفعل ذالک، جو بھی اس طرح کرے گا، فقد ظلم نفسہ، یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، مت بنو تم اللہ کی آیات کو مذاق، واذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو اس نے نازل کی تم پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بہ، تمہیں اللہ اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کی آیت کو بار بار مذاق نہ بناؤ، اور اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اس قرآن کی تعلیم دی ہے اور وقت کا رسول بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت یعنی شریعت نازل کی، تمہیں وہ اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تم کوئی سکیم کھیل رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ اب آگے اللہ آیت نمبر 232 میں فرما رہے ہیں، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، جب وہ پہنچ جائیں، آجالہن، اپنی یعنی پوری عدت کر لیں، 3 حیض مکمل کر لیں، پھر تم لوگوں نے اسے رخصت بھی کر دیا ہو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس مت رکاوٹ ڈالو ان میں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں یعنی نئے شوہروں سے جن سے بات چیت ہو چکی ہے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں رضامند بھی ہو چکے ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت ہے اللہ کرتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو تم میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، ذالکم ازکی لکم، اسی میں تمہارے لیے پاکی ہے، واطہر، اور پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جس عورت کو طلاق مل گئی، وہ طلاق پا کر اپنی عدت بھی پوری کر چکی، اب وہ آزاد ہے کہ جہاں پسند کرے نکاح کرے، اس کے ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، عام اس سے کہ یہ رکاوٹ صریحی ممانعت کے قسم کی ہو یا اندرونی سازش اور جوڑ توڑ کی نوعیت کی ہو۔ بعض خاندانوں اور برادریوں میں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی عورت بیاہی جا چکی ہو تو اس کے طلاق پا جانے یا اس کے شوہر کے وفات پا جانے کے بعد بھی یہ لوگ برداشت نہیں کرتے کہ ایسی عورت کہیں اور نکاح کرے، اس میں وہ اپنی توہین خیال کرتے ہیں، اور طرح طرح کے اڑنگے اس کے راستے میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سبب سے بسا اوقات قتل و فساد کی نہایت سنگین حادثے بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یہ جہالت ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، اب تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی طلاق اور نکاح کے فیصلے کرنے لگی ہے، اس طرح عرب میں بھی یہ پائی جاتی تھی۔ قرآن نے اس سے روکا کہ جس نے ایک عورت کو طلاق دے چھوڑی، اب اسے اس کی راہ میں رکاوٹ بننے کا کوئی حق نہیں رہا، وہ جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے اس کا معاملہ طے پا جائے، اگر معاملہ دستور کے مطابق طے پایا ہے تو اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔